अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त। एक तो अपोजिशन जो है वो तैयार हो रही है हुकूमत के सामने आने के लिए, और बाकायदा इसमें पीटीआई फिलहाल तो 8 फरवरी का जो है मामला वो लेकर बज़िद है कि वो लोग बाकायदा जलसे जुलूस करेंगे, पूरे मुल्क में करेंगे, और अब वो कहते हैं कि हम किसी से बात भी नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से एक ऑनरेबल जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत भी लिखा, लेकिन इसके बावजूद 3 जजेस सिंध से, लाहौर से और बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको तैनात कर दिया गया, और अब उनके बेंच भी डिसाइड कर दिए गए हैं, जिस पर वकला बरादरी भी कल इस्लामाबाद में तमाम कोर्ट्स का बायकॉट कर रही है, और 10 तारीख को शायद वो प्लान कर रहे हैं कि बाकायदा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। अब ये सूरत हाल भी है। फिर दूसरी तरफ सहाफती बरादरी भी नाला है, नाराज है, परेशान है पीका लॉ की वजह से, और ये तमाम लोग, ऑपोजिशन, जजेस, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ये सरापा एहतजाज हैं। सरकार क्या ऐसे ही चलती रहेगी? इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के हवाले से अभी भी हमने जिस तरह कल बताया था कि स्पीकर अयाज सादिक साहब अभी भी पुर उम्मीद हैं, लेकिन पीटीआई बज़िद है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे और उसके तहत वो एक ग्रैंड नेशनल एजेंडा तैयार करेंगे, और जो कि हुकूमत के सामने रखा जाएगा, और अगर हुकूमत वो तस्लीम नहीं करती या उनके ऊपर मामलात आगे नहीं चलते उस ग्रैंड एजेंडे के तहत, तो फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस शायद बाकायदा एहतजाज पर निकलेगी। ये पीटीआई की कोशिश है, ख्याल है। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये सारी चीज़ जो मैंने बताई है, आपका माशाल्लाह सियासत का एक वसी तजर्बा है, आपके घर में सियासत रही है, आपके वालिद साहब सियासत करते रहे, वो भी वफाकी वजीर रहे। ऐसे हालात पहले कभी देखे थे सर कि इतने ही तरफ से महाज खोल ले हुकूमत? जी जमीर साहब, बहुत शुक्रिया। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ सियासत पर बात करें, हमें पहले एक दुआ करनी है। जो कल 18 हमारे सिक्योरिटी के अहलकार कलात में जिला बलूचिस्तान में शहीद हुए हैं, और उनके खानदानों से हमें इज़हार हमदर्दी करनी है, और इस अज़म का इजहार आपके तवज्जुद से पूरी कौम ने करना है कि हम इस दहशतगर्दी से जो दोबारा ऊद कर आई है उससे इंशाल्लाह मुत्तहिद होकर लड़ेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पहले की तरह फिर कामयाबी हासिल करेगा। बिल्कुल। वजीर आजम जी कल क्वेटा में एपिक्स कमेटी का इजलास भी चेयर कर रहे हैं, आज वो रवाना हो गए जी। इसीलिए तो ये बड़ी अहम बात है कि वहां हम जहां सियासी जो उतार चढ़ाव है उस पर जरूर बात करें, लेकिन जो असल मुल्क और कौम के जो बुनियादी मामलात हैं उन्हें हमारी नजर से ओझल नहीं होने चाहिए। जो सियासी मामलात हैं जी, हमने तो ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इसी जमात का 126 दिन का धरना भी बुक था, जिसके दौरान इन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडों से के जरिए कब्जा किया, पार्लियामान का जंगला गिराया। उस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस के कोई 150 से ज्यादा अहलकार जो थे उनको जदोकोब किया, 2 अफसरों की हड्डियां तोड़ी। तो हमने इनको देखा है, फिर हमने इनको जमान पार्क के बाहर भी देखा है पेट्रोल बम फेंकते हुए, और पंजाब पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो लाहौर नहर में डबोते हुए, और पुलिस पर डंडे लेकर, कीलों वाले डंडे लेकर हमले करते हुए। तो ये सारे जो नज़ारे हैं ये हम देख चुके हैं, और हम इनको पसपा भी कर चुके हैं। असल बात यह है कि क्या अगर तो नेशनल एजेंडा जो भी बनेगा वो वही बनेगा जो हुकूमत का एजेंडा है, कि हमें पाकिस्तानियों को महंगाई से निजात दिलानी है, दहशतगर्दी से निजात दिलानी है, बिजली और गैस के महंगे बिलों से निजात दिलानी है, और हमें कोशिश करनी है कि हम सब मिलकर इन चैलेंज से निपटें, और सिर्फ अकेली वफाकी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती। अभी जिस तरह मैंने बलूचिस्तान का जिक्र किया, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मुस्तकिल दहशतगर्दी हो रही है, और वहां जब तक सूबाई और वफाकी हुकूमतें दोनों मिलकर ताउन नहीं करेंगी, हम इस मामले से निपट नहीं पाएंगे। तो एजेंडा जरूर लेकर आए, एहतजाज जरूर करें, लेकिन अगर एहतजाज जो है वो मुतशद्दद होगा, जिस तरह 26 नवंबर को 5 रेंजर्स के अहलकार इन्होंने शहीद किए, एक पुलिस का अहलकार शहीद किया,
تو پھر تو حکومت جو ہے وہ سختی سے نمٹے گی. اگر پرامن احتجاج ہوتا ہے سر جی، اور ایک لیکن گرینڈ الائنس بنتی ہے. خرم دستگیر صاحب، ایک تو معذرت سے اس دفعہ ذرا جو چیزیں ذرا مختلف اس طرح ہیں کہ وکلا برادری بھی جو ہے وہ بھی حکومت کے خلاف آ رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آ رہی ہے. صحافتی برادری پیکا کے قانون کو لے کر پریشان ہے اور وہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ ذرا ایڈڈ محاذ بن گئے ہیں اس دفعہ. یقیناً آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت ہے جلسے جلوس کی، لیکن محسن نقوی صاحب نے تو آنریبل فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر، انہوں نے کہا کہ جی کوئی چکر نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں دیں گے، اور اگر آپ لوگ آتے ہیں جلسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے درخواست دی ہے لاہور میں مینار پاکستان کی، تو پھر آپ کو جس طرح ہم پہلے نمٹتے رہے ہیں اسی طرح نمٹیں گے. تو یہ ایک پریشان کن صورتحال بن سکتی ہے. نہیں دیکھیے، پریشان کن صورتحال اس حد تک ہے کہ جیسے ابھی ایک بار پھر کیونکہ پاکستان میں کرکٹ کا ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ضرور ایک حساسیت موجود ہے کہ اس دوران جو ہے پوری دنیا کی نظریں ہوں گی. یہاں پر مختلف ٹیمیں کھیلنے آئیں گی، ان کے ساتھ ان کے ملکوں کے کومنٹیٹرز اور میڈیا کے لوگ آئیں گے. تو اگر انہیں پاکستان کی سڑکوں پر ہیجان نظر آتا ہے یا تشدد نظر آتا ہے تو یہ کسی بھی طرح پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ بات تو اپوزیشن نے بھی سوچنی ہے. جہاں تک وکلاء اور میڈیا کا تعلق ہے، ان کے تمام نمائندوں سے ہم پہلے بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اور میں بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین میں جو واضح طور پر اتھارٹی صدر پاکستان کو دی گئی ہے، اگر وہ اس اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر احتجاج کی وجہ جو ہے وہ پھر ہمیں ان سے بات کرنی ہوگی کہ جی آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے. کہ کیا صرف جو ہیں وہ اسلام آباد کے رہنے والے یا پریکٹس کرنے والے ہی اس ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں، کہ یا یہ کیا باقی چاروں صوبوں کا کورٹ یہ نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھے گا. اور اسی طرح جو ہے وہ کیا باقی دوسروں پر جگہوں پر جو لوگ وکالت کرتے ہیں، جس طرح ان کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے ان کے اپنے ہائی کورٹس میں، کیا وہ ایلیجیبل نہیں ہے؟ شاید اس ساری گفتگو میں اور مشاورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں کوئی بہتری اور ریفائنمنٹ آ جائے اور اس بات کی اکنالجمنٹ آ جائے. لیکن مختلف ہائی کورٹس کے ججز، آنریبل ججز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ میں آتے رہے ہیں اور یہ پریکٹس پہلے سے موجود تھی. اور یہ جو معاملہ ابھی جو ہوا ہے اس کے اوپر 5 آنریبل ججز خط لکھ چکے ہیں کہ جی سینیورٹی کا مسئلہ ہے. پھر آپ کے اپنے جو اس ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا جی، مجھے بہت احترام ہے، لیکن یہ جو خط بازی ہے اس کے ذریعے ریاست نہیں چلتی. یا تو وہ جج صاحبان جو ہیں اپنا سو موٹو نوٹس لیں کہ جی ابھی جیسے اب صدر مملکت نے اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کی ہے، کیا اگر انہیں آئین اور قانون کے تحت سو موٹو کی اجازت ہے، یا پھر جس طرح کہا گیا ہے کہ جی کوئی وکیل صاحب پٹیشن کر دے تو عدالت اس کو دیکھ لے گی کہ جی کیا آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ 5 ججوں کے خط سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا اس میں ایک خط جو ہے وہ آئین کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہ سارے ایشوز ایسے ہیں جن پر ہمیں آپس میں بیٹھ کر بات بھی کرنی ہے. اور آئی ایم شور آپ کو معلوم ہے کہ وزیر قانون جو ہے اس معاملے میں بہت متحرک ہیں اور مختلف ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ اس کا ہم ایک آئینی اور قانونی حل بنائیں کہ اگر اس کے لیے ہمیں پارلیمنٹ سے قانون سازی کرنی ہے تو وہ بھی ایک بالکل آپشن موجود ہے. لیکن یہ جو احتجاج ہے اب جبکہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہوئے بھی آپ دیکھ لیے تقریباً اب 4 مہینے ہو گئے ہیں، تو اب اگر وکلاء برادری احتجاج کرنا چاہتی ہے وہ بھی ان کا حق ہے، اور وہ بھی اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ضرور کریں. ان کی رائے جو ہے وہ آنی چاہیے اور پارلیمان پر اس کا اثر بھی ہوگا اگر وہ پرامن احتجاج کر کے اپنی بات کرتے ہیں. جو کرٹیسزم آ رہا ہے خرم دستگیر صاحب، کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ شاید کوئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے من پسند ججز کی تقرری کی جا رہی ہے مختلف ہائی کورٹ سے لا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو ایک صاحب آپ نے بڑا نازک معاملہ چھیڑ دیا ہے. اگر تو ججز اصل میں آپ کے سامنے کھل کر بات کروں، اگر ججز کے اپنے چیمبرز کے وکلاء جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی سیاسی مقصد ظاہر ہے نہیں ہے، چونکہ ان کے اپنے ہیں. وہ اگر ان کے ساتھیوں کے ریکمینڈ کیے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوتے ہیں جیسے کہ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں 2007 کے بعد سے بڑی تعداد میں، تب ٹھیک ہے.
معاملات جو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے تھا، وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم نے دوبارہ آفر کی کہ جی چلیں اگر پارلیمانی کمیٹی ایک بنا دیتے ہیں جو کہ تمام چیزوں کو پروب کرے، 2014 کے دھرنے، 2018 کے انتخابات، 2024 میں ہونے والے معاملات، 9 مئی، 26 نومبر، سب کو وہ بھی ٹوٹل ریجیکٹ کر دیا۔ پھر عرفان صدیقی صاحب سینیٹر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو کب کہا تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے، ہم نے تو 28 تاریخ کو جو میٹنگ شیڈیول تھی اس میں ان کے سامنے معاملات رکھنے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جلد بازی کر رہی ہے یا یہ اب کہیں اور دیکھ رہے ہیں، یا پھر یہ وہی راستہ اپنائیں گے جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا مطلب ایک اکٹھا ہو کے مذاکرات کی کوشش کر کے، اور نہیں ہوتا تو پھر سب مل کر آن روڈ آئیں؟ کہ پی ٹی آئی پارلیمان کی جماعت نہیں ہے، وہ ہیجان کی جماعت ہے اور وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ ہر وقت یہاں انتشار ہیجان نفسا نفسی رہے، جس کے اندر سے وہ اپنے اقتدار کا راستہ تلاش کر سکے۔ اس لیے جب بھی امن سے میز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو غالباً ان کو بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ حالانکہ آج سے 10 سال پہلے انہی دنوں میں ضمیر صاحب، آپ بھی اس کے شاہد ہیں، مسلم لیگ نون کے اور پی ٹی آئی کے مذاکرات ہوئے تھے۔ غالباً اس وقت پی ٹی آئی میں کم اجلت والے لوگ تھے جنہوں نے 3 مہینے بیٹھ کر ٹی او آر سیٹ کیے اور پھر وہ ٹی او آر جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ شاید ان کو یہ بھی تجربہ ہے کہ جب ہم امن سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو پھر جب بھی ایشوز اصولوں پر آئیں گے تو وہاں پھر پی ٹی آئی میں ناکام ہو جاتی ہے، جس طرح 10 سال پہلے ناکام ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے ہمارے پاس ویگنیں بھر بھر کے ثبوت ہیں، وہ سپریم کورٹ نے سارے ردی کر دی اور کہہ دیا کہ 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی۔ یہاں بھی وہ ثبوت اور شواہد سے فرار حاصل کر رہے ہیں۔ ان کی جو بھی ڈیمانڈ ہے، اور میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نمبر 1 9 مئی کے اوپر تو کمیشن نہیں بنے گا، 26 نومبر کے اوپر اگر وہ کمیشن چاہتے ہیں تو ان کو پھر مذاکراتی کمیٹی کے سامنے، اور ہم بالکل اس کے لیے اوپن مائنڈ ہے ہمارا، اس میں ان کو اپنے الزامات کو ٹھوس ثبوت کی صورت میں پریلیمنری، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر چیز آپ ثابت کر دیں، صحیح، پر کم از کم جو ان کے الزامات ہیں اس کے کوئی بنیادی ثبوت لا کر میز پر رکھیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم صرف میڈیا کے ذریعے ایک دھند پھیلا دیں شک کی، اور کہ جی خون بہ گیا اور یہ ہو گیا، اور اصل ہم بات نہ کریں، اور جب کمیشن بن جائے اس کے اندر بھی ایک دھندی پھیلی رہے گی۔ لہٰذا ہم بالکل تیار ہیں، پرووائڈیڈ اگر ان کے پاس کوئی پریلیمنری ہے، میں کہہ رہا ابتدائی شواہد تو کم از کم میز پر لا کر رکھے نا، جس کو پھر ہم اس ٹی او آر کی شکل دے سکیں جو پھر بعد میں جوڈیشل کمیشن کے پاس جا سکے۔ اسی طرح صرف الزامات کی دھند کے اوپر تو کمیشن نہیں بنے۔ نہیں، لیکن اگر بنا بھی دیتے سر کمیشن تو اس میں کیا فرق پڑ جاتا؟ کوئی اتنا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، آن گوئنگ کیسز کے اوپر بھی کمیشن بنتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت نے کمیشن نہ بنا کر غلطی کی یا ٹھیک کیا؟ جی، حکومت نے ابھی تک غلطی نہیں کی۔ حکومت کے سامنے مثلا دیکھیں نا، میں اگر آپ کے سامنے کھل کر رکھ دیتا ہوں، جتنے بھی ان کے الزامات ہیں ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنے کارکنوں کی شہادت کی انویسٹیگیشن کرنی ہے کمیشن۔ ابھی تک وہ نمبر ہمارے سامنے نہیں ہے، کبھی 3، کبھی 11، کبھی 211، کبھی 511، ہمیں نہیں معلوم۔ تو لہذا کم از کم کہیں تو آ کر وہ جو اصل بات ہے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہمیں عوام کے سامنے حقائق اور سچ رکھنا ہے، اس کا جو ہے حدود اربا تو تعین کر دیں۔ خرم دستگیر صاحب، عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کمیشن کے لیے، صحیح، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم نے انکار نہیں کیا تھا، ہم نے 28 تاریخ کو جو ملاقات کرنی تھی اس میں چیزیں سامنے رکھنی تھی۔ جی، میں بھی بالکل وہی بات کر رہا ہوں جو صدیقی صاحب کر رہے ہیں، میں نے صرف بات تھوڑی سی کھول دی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اگر ہم نے جس چیز کی، جس بنیاد پر، جس کے لیے میں اگر آپ کے ناظرین کو سمجھا پاؤں، جس کی وجہ سے پچھلی دفعہ 3 مہینے نیگوسیشن ہوئی تھی، اسی بات پر کہ پریسائسلی آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس کی اتھارٹی کیا ہے، اس نے کس چیز کی۔ یہ دیکھیں، ہم نے اس جوڈیشل کمیشن نے میڈیا کی خبروں کی یا یوٹیوبرز کی یوٹیوبنگ کی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی۔ ہم نے ان کا الزام بڑا سنجیدہ ہے اور لہذا اس کو سنجیدگی سے لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ اس کو صرف دھن تک رکھنا چاہتے ہیں یا صرف جو ہے وہ حکومت کی کن پٹی پر پستول رکھ کر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں
تو یہ نہ ہی سیاسی طریقہ ہے نہ ہی جمہوری طریقہ ہے. سر لیکن اب یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر تحریک انصاف 8 فروری کے روز ایک پرامن جلسہ کرنا چاہتی ہے، چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی جہاں پہ وہ چیمپئنز ٹرافی کے معاملات ہیں وہاں پہ کہیں اور، تو وہاں پہ بھی محسن نقوی صاحب، اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا وہ جنید اکبر صاحب جو ہیں، جو صدر بنے ہیں کے پی کے، پی ٹی آئی کے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے، انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ہمیں ڈرائیں نہ، اب ہم جو ہیں بالکل پوری تیاری سے، اور اب ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے اور ہم سیدھے آئیں گے، چڑھیں گے، چڑھائی کریں گے اسلام آباد پر. دیکھیے نا جی، پھر ایشوز تو اٹھیں گے کہ اگر ایک صوبہ جو ہے وہ، اگر جو جنید صاحب نے کچھ پہلے سے احتیاط کی ہے، لیکن اگر ایک صوبہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے، سرکاری وسائل استعمال نہیں، وہ انہوں نے وہ اس دفعہ سر معذرت سے خرم دستگیر صاحب، جنید اکبر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس دفعہ ہم کے پی کی سرکار سے اس لیے میں نے انہوں نے احتیاط کی ہے اس دفعہ، لیکن بہرحال ہم نے یہ، اس لیے میں نے آپ کے ناظرین کے لیے کہہ دوں کہ یہ بھی بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یہ 31 اکتوبر 2016 کو بھی اسی طرح حملہ آور ہوئے تھے اور ہم نے انہیں اٹک پل پر پسپا کیا تھا، بڑی گمسان کا رن ہوا تھا تب بھی. تو لہذا یہ بار بار آتے ہیں اور انتشار میں اپنے اقتدار کا راستہ بناتے ہیں. اور یہ میں ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ اس سارے عمل میں خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائیوں اور بہنوں کی فلاح کدھر ہے، جس کی ذمہ داری اس ووٹ کے ساتھ آئی ہے جو 8 فروری کو ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے ان کو دیا تھا، اپنی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کا معاشی مستقبل سنوارنے کے لیے، امن و امان کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے. وہ سب چیزیں تو گم ہی ہو گئی ہیں کہ یہ ایک کی جو ہے وہ بس حملہ کرنا ہے، ہم نے بار بار جو ہے انتشار پھیلانا ہے. اور اگر مستقل انتشار کی پالیسی ہے، مجھے آپ بتائیے کہ کیا اگر یہ تمام جو انتشار یہ پھیلانا چاہتے ہیں، کیا کسی ایک رینجر یا ایک پولیس مین کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ یہ قیمتی نہیں ہے. پچھلی دفعہ 5 رینجر اور 1 پولیس مین کی جو شہادت ہے اس کے یہ ذمہ دار ہے. اس کے اوپر سر ویسے مکسڈ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ وہ غلطی شاید ان کی اپنی تھی. جی وہ تو کبھی نہیں مانیں گے نا جی. دیکھیے جو سیاسی جماعت اس طرح انتشار پھیلا رہی ہے وہ تو 9 مئی سے پھر چکے کہ جی ہم نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ نہیں لگائی، ہم نے مویشی منڈی پشاور کو آگ نہیں لگائی، ہم نے جناح اس کو آگ نہیں لگائی، یہ تو فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ تو انہوں نے خود کروایا، ہم نے جو ہے شہیدوں کی یادگاروں. تو لہذا وہ تو یہ جو گفتگو ہے سیاسی الزامات اور سیاسی جواب یہ جاری رہے گا. میاں نواز شریف صاحب کی خاموشی اب ذرا طول پکڑ گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ سر آپ کی ملاقات لاسٹ ٹائم کب ہوئی؟ جی ان کی بہت شفقت ہے، انہوں نے مجھے اپنے پوتے کے ولیمے پر مدعو کیا تھا، میری ان سے وہاں ملاقات ہوئی ہے دسمبر کے آخر میں. تو ان کی بہت مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی، بڑے کم لوگ اس دعوت میں موجود تھے، تو لہٰذا میری ان سے ملاقات ہوئی. لیکن جو سیاسی معاملات کے اوپر مشاورت ہے اس کی ضرورت ابھی اپنی جگہ پر موجود ہے، کیونکہ بہت سارے چیلنجز ہیں. لیکن اس وقت چونکہ میری ان سے اس ایشو پر بات نہیں ہوئی، تو میں صرف کیا سرائی کر سکتا ہوں کہ ان کی سوچ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو ایک مکمل فری ہینڈ دیا جائے کہ وہ جس طرح حکومتیں چلانا چاہ رہے ہیں ان کو وہ ایک ذاتی طور پر مشاورت کریں، لیکن ابھی وہ پبلکلی آ کر اپنی دونوں حکومتوں سر تو آپ کے کوئی بات نہیں کر رہے. سر آپ کے ذاتی طور پر گلے شکوے ختم ہوئے یا نہیں؟ جی میرا شکوہ ذاتی کبھی بھی نہیں تھا. میرا شکوہ یہی تھا کہ ہمیں 21ویں صدی کے مطابق اپنی جماعت کو دوبارہ ری آرگنائز کرنا ہے. اس کے جو جس طریقے سے ہم اپنے ووٹروں تک پہنچتے ہیں، اس کا جو کمیونیکیشن کا ابلاغ کا طریقہ ہے اس کو بہتر کرنا ہے، جو نوجوانوں تک آؤٹ ریچ کیسے کرنی ہے. اور زیادہ جو آئی تھنک جس کی طرف ہم کم توجہ دیتے ہیں سب لوگ، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو وفاقیت ہے، جو چاروں صوبوں کی آپس میں ہم آہنگی ہے، ہاں اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. اور اب جو 2 اور صوبے بھی ہم انہیں صوبے ہی کہنا چاہیے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، ان کو کس طرح میں اپنے پورے دھارے میں لے کر آنا. یہ اس طرح کے ایسے چیلنجز ہیں بالکل صحیح جو علیحدہ مشاورت کے اور مستقبل کی پیش بندی کا تقاضا کر رہے ہیں. بالکل سر کوئکلی سر بہت سنگل لائنر جواب چاہیے سر. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اسٹرینج بیڈ فیلوز، یہ اتحاد آپ کو چلتا نظر آ رہا ہے جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ کچھ گلے شکوے پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں؟ جی الحمدللہ
اگلے الیکشن تک یہ اتحاد جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے اینالسٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے, سینئر جرنلسٹ, اینالسٹ اور سابق کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر, فیڈرل منسٹر. بہت بہت شکریہ سولنگی صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر جرنلسٹ, اینالسٹ اور کالمسٹ. بہت بہت شکریہ مظہر بھائی آپ کا بھی. میں مرتضیٰ سولنگی صاحب سے آغاز کروں گا. مرتضیٰ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ کچھ زیادہ ضرورت سے زیادہ محاذ نہیں کھول لیے حکومت نے؟ مطلب ججز بھی, جرنلسٹ بھی, لائرز بھی, اور اپوزیشن تو ہے ہی ہے, وہ اب گرینڈ الائنس اپوزیشن بنانے جا رہی ہے. اس کا جواب تو حکومت خود دے سکتی ہے کہ یہ واقعی ان کے لیے محاذ ہیں یا نہیں ہیں. صحافیوں کا جو معاملہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے, اور جو صحافتی تنظیمیں جو بھی ان کے مطالبات ہیں اس کا کسی ایک جماعت سے, کسی حکومت کے آنے سے یا جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو شکایات ہیں وہ تقریباً ہر حکومت سے رہی ہیں, پچھلی حکومت سے بھی, اس سے پچھلی حکومت سے بھی. اصل جو چیلنج ہے حکومت کا وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جو نسبتاً جو ایک معاشی استحکام ہے اس کو معاشی ترقی کی طرف لے جائیں, تاکہ جو ہے وہ مہنگائی بھی کم ہو, لوگوں کی جو آمدنی ہے وہ بھی بڑھے. اگر وہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں تو میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی جو طاقت رہ گئی ہے وہ اتنی ہے کہ اس حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر سکے. جو وکلاء صاحبان ہیں اس کے حوالے سے بھی مجھے کوئی اتنی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے. البتہ صحافتی تنظیموں نے جو نکات اٹھائے ہیں میں توقع ہی کر سکتا ہوں کہ جو اب یہ بات چل رہی ہے کہ شاید اس ایکٹ میں ترمیم کر کے جو شکایات ہیں صحافیوں کی اس کو دور کیا جا سکے. صحیح, بالکل صحیح. مظہر عباس بھائی مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ججز کا معاملہ لے کر کہ آپ نے ایک باقاعدہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ججز خط لکھتے ہیں کہ یہ شاید مطلب غلط طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ مختلف ہائی کورٹ سے اٹھا کر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آئیں اور پھر چیف جسٹس بھی انہی میں سے کسی ایک کو بنائیں. ایک تو یہ بھی محاذ ہے, پھر وکلا بھی اس کے خلاف آ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں کی طرف لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں وکلا 10 فروری کو, اور صحافیوں کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اپوزیشن کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے حکومت کو؟ شکریہ رویت. دیکھو مجھے تو سب سے زیادہ یہ جو ججز والا معاملہ ہے یہ کافی بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہ بہت زیادہ پولرائزیشن نظر آ رہی ہے. ایسا نہیں کہ جوڈیشری میں کبھی یہ رہا نہیں ہو, لیکن اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے وہ بڑی واضح تقسیم بھی نظر آتی ہے, اور ایک بہت ہی خطرناک سا رجحان نظر آ رہا ہے. جس انداز میں ججز کو لایا جا رہا ہے, جس انداز میں لگایا جا رہا ہے, اس کے کانسیکوینسز آگے جا کے اور زیادہ ہوں گے. ظاہر ہے یہ کوئی بھی حکومت ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہتی, تو اب یہ حکومت جب اپوزیشن میں جائے گی تو اگلی حکومت آئے گی تو وہ اپنے ججز لے آئے گی, اور اس طرح ہماری جوڈیشری جو ہے وہ پہلے ہی اس کا امیج بہت خراب تھا اور اب تقریباً ٹارنش ہو جائے گا. تو اب یہ اس میں جو ایک صورتحال آگے جا کے نکلتی ہے وہ میرے لیے کافی تشویش کا باعث ہے. اور مجھے بالکل وہ 98 والی سچویشن یاد آ رہی ہے کہ 98 میں باقاعدہ 2 سپریم کورٹ لگا کرتی تھی ایک زمانے میں. ایک سجاد علی شاہ کی سپریم کورٹ لگتی تھی, دوسری غالباً اجمل میاں کی تھی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, نام لے رہا. تو 2 واضح نظر آتی. تو اس وقت بھی صورتحال, پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جس طرح کی ان سرویلنس وغیرہ ہو رہی ہے اس کا اس وقت کے چیف جسٹس نے بھی نوٹس نہیں لیا, اور بعد میں والوں نے بھی نہیں لیا نوٹس اس کا.
اب یہ ایک مزید لکھا ہے تو ایک ججز والا جو معاملہ ہے وہ مجھے کافی سنجیدہ نظر آ رہا ہے. جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، پیکا کا تعلق ہے، مرتضیٰ نے بھی یہی بات کی. میرا خیال ہے گورنمنٹ نے بہت ہی ہیسٹ انداز میں، اور یہ بہت خطرناک پیکا ترمیم ہے جو 2025 میں اور لائی گئی ہیں. اور اس میں تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب تو یہ ایکٹ بن گیا، تو اگر ایکٹ تو اگر بن جائے تو اس کا مطلب ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. کہنے کا معنی اگر ان کے حکومت کے یہ ہیں، اب اس میں آپ کیا ترمیم لائیں گے جتنا پورا ایکٹ ہی انڈر کوسچن ہے. بالکل. کیوں آپ نے جب یہ چیزیں طے ہوئی تھیں تو اس کے مطابق نہیں ہوا. گورنمنٹ کو اگر کہیں اور سے کوئی ہدایات ہیں اور پریشرز ہیں تو وہ الگ بات ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے پریشانی بن سکتی ہے. پریشانی اس لیے بنتی ہے کہ ججز والا معاملہ ہو، جرنلسٹوں والا معاملہ ہو، یا اگر سیاسی معاملات خراب ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے تو، اور وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ غیر ضروری طور پہ بہت سے محاذ کھول لیے گورنمنٹ نے اس میں، اور ضروری طور پہ آگے جا کے جو جس طرح کی ہماری یہاں بیان بازی ہوتی ہے اس سے اور معاملات کشیدہ ہوتے ہیں. صحیح. تو گورنمنٹ جب اگر وہ دیکھیں نا، بلوچستان والی سچویشن دیکھ لیں، وہ کتنی تشویشناک ہے سچویشن بلوچستان کی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کو بجا طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اس معاملے کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور مزید محاذ کھولنے سے بہتر ہے کہ جو محاذ کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کیا جائے. اور سب سے بڑا چیلنج ہے خارجیوں کے ساتھ جو معاملات، مطلب جس طرح کی دہشت گردی میں دوبارہ ایک دفعہ تیزی آ رہی ہے. بالکل سوال. مرزا سولنگی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مطلب فرنٹ ڈور تو بند ہو گیا تحریک انصاف نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بیک ڈور چینل تھا جس کی وجہ سے فرنٹ ڈور بند کیا؟ اور ایڈمنٹ ہیں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ کم وقت میں ہم نے اب حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنی. دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کے جو بدلتے رنگ ہیں ان کو اگر آپ کوئی مستقل کیفیت سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا معاملہ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پی ٹی آئی جس جماعت کا نام ہے اس میں مستقل مزاجی اور اصول پسندی کا کوئی دور دور تک کوئی واسطہ ہو. ویسے جو باقی جماعت ہیں وہ تو ویسے بھی کہتی ہیں کہ ہم عملیت پسند ہیں اور آگے جانا پیچھے جانا یہ وہ چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات کہ جی وہ یہ کوئی مستقل بات ہے کہ جی ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا. یہ حالات اور واقعات کی بات ہے. ابھی وہ تیاری کر رہے ہیں 8 فروری کی اور میری اطلاع کے مطابق 19 فروری کی بھی. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج ہی ان کا ایک مشاورتی اجلاس پشاور میں ہوا جس میں میری اطلاع کے مطابق نہ وزیر اعلیٰ شریک ہوئے نہ ان کے وزیر وزراء شریک ہوئے. تو جو پچھلی جو روایت تھیں کہ جی سرکاری لاؤ لشکر کے ساتھ آپ جو ہے وہ اسلام آباد فتح کریں گے، اب شاید یہ سہولت بھی ان کے پاس نہیں رہے گی. جو پارٹی کے اندر جو جھگڑے فساد ہیں، جنید اکبر صاحب نے خود کہہ دیا نا سر کہ اب ہم تکیہ نہیں کر رہے کے پی سرکار کے اوپر، نہ ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے، اور اب ہم بالکل نظریاتی بن کر آئیں گے، اور پھر اب ہم کسی سے پوچھیں گے بھی نہیں، بات بھی نہیں کریں گے، اور سیدھے ہی چلتے آئیں گے اسلام آباد کی طرف. یہ آج جنید اکبر صاحب نے بولا. یہ آپ کو چند دنوں کی بات ہے کہ یہ نظریاتی ہیں، نظر آتی ہیں، کیا ہیں وہ سمجھ آ جائے گی. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اگر ان کی حکومت نہ ہوتی اور اس کے جو لاؤ لشکر اور جو گاڑیاں اور جو بلڈوزر اور جی کرین اور فلاح اور یہ نہ ہوتے تو یہ کس حد تک یہاں پر ان کی جو آمد ہے مؤثر ہو سکتی تھی وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ ایسے وقت میں جب کہ پارٹی کے اندر پھڈا ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں جو گروپ بندی ہے. آج ہی کی آپ کو بات پتہ چلی ہوگی کہ ان کے جو مد مقابل ہیں گنڈا پور صاحب کے عاطف خان، وہ پیٹھ پیچھے کوئی ملاقات کر رہے تھے اون چودھری کے ساتھ، وہ ایک نیا اسکینڈل جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے. تو ایسی صورتحال میں وقاص شیخ صاحب جو ہے وہ ناخوش ہیں کہ جی آپ نے مجھے جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا.
تو वहाँ पर काफ़ी मसाइल हैं, ये इतना आसान नहीं होगा। ये बयान देना और बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हालात हैं पीटीआई के वो कोई इतने शानदार हैं। बिल्कुल सही। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, उसके बाद आएंगे और मजीद इस मंजरनामे पे नजर डालेंगे कि क्या हुकूमत के पास अब ऑप्शंस क्या हैं, क्या वाकई ताकत से रोका जाएगा, क्योंकि पीटीआई तो तैयार है और शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि 8 फरवरी को नया क्या होगा, एक पुरअमन एहतजाज होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर अब्बास भाई, मुझे एक बात बताएं कि अब ऑप्शन हुकूमत के पास क्या है, कि बस सख्ती, ताकत, या कहें कि जी चलें कोई जगह ले लें वहां जलसा करें। 8 फरवरी के हवाले से तो अब शायद मौलाना फजल रहमान साहब JUI फे भी, क्योंकि उनके भी ग्रीवेंसेस हैं, पीपल्स पार्टी के अपने ग्रीवेंसेस हैं, तो सारे अगर कोई ना कोई अपना जलसा एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हुकूमत को किस तरह हैंडल करना चाहिए? देखिए, अगर हम हुकूमत में मुस्लिम लीग नून को लें तो मुस्लिम लीग नून के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है परफॉर्मेंस, और सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं, मरियम नवाज साहिबा की रोज़ जो है वो वीडियोस आती हैं, रोज़ वो नज़र आती हैं कहीं ना कहीं एक्टिविटी करते हुए, लेकिन वो हुकूमती एक्टिविटीज़ हैं। जो पार्टी है, पार्टी नज़र नहीं आ रही कि पार्टी किधर है, मुस्लिम लीग नून किधर है, क्योंकि सियासत में पार्टी की अहमियत होती है। और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब में है कि पंजाब में वो पीटीआई का मुकाबला क्या सिर्फ रियासती जबर से करना चाहते हैं। अगर सिर्फ रियासती जबर से करना चाहते हैं तो ये पायदार नहीं होगा। एक तरफ उनको अपना सियासी काम उनका नज़र आना चाहिए, दूसरा परफॉर्मेंस का। अब आप ने चलें अक्टूबर से अब हमारा फरवरी आ गया है, बल्दियाती इलेक्शन ओवर ड्यू हैं, तो बल्दियाती इलेक्शन करा के अभी नहीं, आप 2-3 महीने बाद करा के अपनी पॉपुलैरिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस जो पिछले 1 साल में हुई है उसे लोगों ने किस तरह लिया है। इम्तिहान इसी तरह होता है कि आप, क्योंकि अभी इलेक्शंस में अगर वक्त है, तो सियासी तौर पे मुझे मुस्लिम लीग नून एक्टिव नज़र नहीं आ रही। हुकूमत ज़रूर एक्टिव है, पार्टी एक्टिव नज़र नहीं आ रही। यही सूरत हाल सिंध में पीपल्स पार्टी की है कि सिंध में जो है ज़ाहिर है उनके सामने कोई बहुत बड़ा सियासी चैलेंज तो नहीं है, लेकिन मैंने फिर ये कहा कि जो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है गवर्नमेंट के लिए, कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें उनकी तादाद जितनी भी है और आप जितनी भी सख्ती कर लें वो कर लें, लेकिन अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है तो उससे हुकूमत की कारकर्दगी इसलिए मुतासर होती है कि इन्वेस्टर खौफजदा हो जाता है। दूसरे ये कि बहुत संजीदगी से, अब ज़ाहिर है अभी आप देखें क्रिकेट के मैदान में एक बड़ी टूर्नामेंट हो रहा है, उस दौरान आपको अमन अमान सूरत हाल आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होगी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत हैं। मुझे पार्टी के लेवल पर जब मुस्लिम लीग नून कोई जलसे जुलूस शुरू करेगी तो नज़र आएगा कि पॉलिटिकली वो कहाँ खड़े हैं। और अगर उन्होंने, जैसे अभी नज़र आ रहा है कि अगर उन्होंने मीनार पाकिस्तान की इजाज़त नहीं दी पीटीआई को, तो पीटीआई का काउंटर जो है वो क्या होगा। और इस तरीके से पीटीआई के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उनकी तंजीम है। पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने ऑलरेडी 26 नवंबर के बाद जिस पिच पर वो ले गए थे, उसके बाद दोबारा एक नई तहरीक, हाँ सिर्फ एक चैलेंज गवर्नमेंट के लिए और बड़ा हो सकता है, और वो ये है कि अगर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाता है, अगर JUI उस अलायंस का हिस्सा हो जाती है तो हुकूमत के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकते हैं। अब्दुल गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि जी बड़े इख्तलाफ थे पीटीआई के साथ, लेकिन अब सीज़ फायर हो गया। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि शाहिद खाकान साहब की अपनी एक पार्टी है, अवाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें वो कहते हैं कि जी इमरान खान में ज़्यादा जमहूरी मादा नहीं, किसी हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल नहीं हो रहे। एक तो ये एक चैलेंज है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें शायद मटीरियलाइज होती हुई नज़र नहीं आ रही मुर्तज़ा सोलंकी साहब को?
نہیں، چیلنجز تو ہوتے ہیں، ہر جماعت میں ہوتے ہیں. اتحاد آسان نہیں ہوتا، اور اتحاد ظاہر ہے منیمم ایجنڈے کے اوپر ہوتا ہے. اور دیگر جماعتیں جب کسی بڑی جماعت کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں تو وہ یہ ضرور دیکھتی ہیں کہ ان کے لیے اس اتحاد میں کیا ہے. اور جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان اس وقت ایک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک میڈیٹر کا رول پلے کر سکتے ہیں، جو کہ وہ نہیں کر رہے. اور جو میڈیٹر ظاہر ہے کیونکہ ان کی جو اس وقت مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ماضی میں وہ ان کے اتحادی رہے ہیں، بلکہ مولانا نے پی ڈی ایم کو لیڈ کیا تھا. تو اس کے بعد وہ ناراض ہوئے مسلم لیگ نون سے بھی، اور زیادہ تر آصف علی زرداری کے ساتھ ان کی ناراضگی رہی، جو کسی حد تک اب بھی کہیں نہ کہیں برقرار نظر آتی ہے. تحریک انصاف کو کے مزاج کو وہ سمجھتے ہیں مولانا اچھی طرح، لہذا مشکل تو ہے. لیکن میں نے کہا حکومت کے لیے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے، چاہے وہ منیمم پوائنٹس پہ بنے، کس پوائنٹ بنے، تو گورنمنٹ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے اور اس کی قیادت مولانا کرنے لگتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے صورتحال. اب اس اتحاد میں اچکزئی، اختر مینگل اور ان کے سوا اور کون آئے گا وہ الگ بات ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہے. سولو فلائٹ وہ کر کے دیکھ چکے ہیں، سولو فلائٹ میں ان کو ناکامی ہوئی اس میں، اور اب وہ ظاہر ہے اسی لیے گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں. بالکل حکومت تو یہ چاہے گی کہ وہ گرینڈ الائنس نہ بنے کسی طرح، صحیح، چاہے کسی لیول پر ہو. لیکن اگر وہ بن جاتا ہے تو چیلنجز بڑھ جائیں گے گورنمنٹ کے. اگر نہیں بنتا تو سولو فلائٹ کو نسبتاً وہ آسانی سے ٹیکل کر سکتے ہیں. بالکل اگلے روز کہہ رہے تھے کہ کوئی گرینڈ نیشنل ایجنڈے کی تیاری کے لیے جو کہ حکومت کے سامنے لے کے جائے اس کے لیے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسٹریٹ احتجاج کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے تو شاید وہ اپنی سولو فلائٹس رکھیں گے. مظہر بھائی، ایک جو چیز ہے کہ اس وقت بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز ہیں، کس طرح وہ باہر آ سکتے ہیں؟ یہ بیک ڈور چینل ہے نہیں ہے، اس پہ بھی کنفیوژن ہے. حکومت کہتی ہے پہلے تھا اب نہیں ہے، پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی پہلے بھی نہیں تھا ابھی بھی نہیں تھا، انہی میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ہے، بیک ڈور ہے. دیکھیں کم ہے آپشن، اور یہ بات تو ہے کہ جو ان کے بارے میں عام طور پہ اسسمنٹ تھی حکومتی جماعتوں کی اور بہت سے ہمارے لیڈروں کی، پیپلز پارٹی اور نون کے، کہ یہ 2 دن بھی 4 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکیں گے، وہ تو غلط ثابت ہوئی. انہوں نے بہرحال 1.5 سال جیل میں اب تک گزار لیے ہیں. وہ ایک روز کے لیے بھی کسی ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے، جس طرح ہمارے بہت سے سیاسی رہنما ہو جاتے ہیں، ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں. دوسرے یہ کہ وہ ان کے لیے ضرور پریشانی کا باعث ہے کہ ہر راستہ جو ہے وہ ان کے لیے بند ہوتا جا رہا ہے. جوڈیشری کے راستے بھی محدود نظر آ رہے ہیں ان کو، اور سیاسی معاملات بھی محدود نظر آ رہے ہیں. کوئی بڑی تحریک نہیں چلنے کی وجہ سے بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. لیکن بہرحال اپنی ذات کے حوالے سے یہ وہ ضرور ہے کہ وہ اس لحاظ سے ڈٹرمنڈ ہیں، اور گورنمنٹ شاید ان کی اس سے ڈٹرمنیشن کو صحیح معنوں میں اسسٹ نہیں کر پائی. تو بالکل بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے پاس کے سامنے آپشنز بہت زیادہ نہیں ہیں. اب آپشن نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اب وہ جو ان کا 190 ملین کا کیس ہے اس کی اپیل کس کورٹ میں لگے گی اور کس بینچ کے سامنے لگے گی. کیونکہ میں نے جس طرح کہا کہ اب اور کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں جو مقدمات لگتے ہیں ان مقدمات کو میرٹ کی بنیاد پہ ہم نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس بینچ کے سامنے لگے گا، اور اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے. تو مشکلات تو ہیں ان کے لیے، اور آپشن بہت زیادہ نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی کے پاس. مرزا سلگی صاحب، ویری بریفلی، بیک ڈور تھا، ہے یا نہیں ہے، یا ابھی بھی ہے؟ دیکھیں، جو ریاست ہوتی ہے اور جو ریاست کے ادارے ہوتے ہیں وہ انگیجمنٹ کی حد تک دہشت گردوں کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو رہی ہے. تو مجھے حیرانی ہوگی اگر خان صاحب اور اس کے قریبی لوگوں کے ساتھ کسی لیول پہ انگیجمنٹ نہ ہو. لیکن کیا ایسے حالات ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ فوری طور پر کوئی ارینجمنٹ ہو جائے، وہ باہر آ جائیں؟ جو ان کا مزاج ہے اور جو ان کے سامنے چیزیں رکھی گئی ہیں کہ وہ 9 مئی پر معافی مانگیں پبلکلی اور ایک سیاسی جماعت کے طور پر ایکٹ کریں،
میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب اس کے لیے تیار ہوں گے، اور اسی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی طور پر ان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ، کوئی ڈیل ہونے والی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ مرتضی سولنگی صاحب، مظہر عباس صاحب، آپ دونوں کا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔